अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम अक्सर खाने काबा पर चढ़े गिलाफ काबा को देखते हैं तो हमें उस पर बहुत सी खूबसूरत गोल्डन और सिल्वर कलर की कैलीग्राफी नज़र आती है। हमारे जहन में फ़ौरन से ये सवाल आता है कि आखिर ये कौन सी आयत की कैलीग्राफी हुई हुई है, और ख़ास तौर पर खाने काबा के दरवाजे पर जो कैलीग्राफी हुई हुई है वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस कैलीग्राफी में कुछ थोड़ा बहुत तो हम समझ पाते हैं, मगर काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती। पूरे खाना काबा के गिलाफ पर कौन कौन सी आयत लिखी हुई हैं और क्यों लिखी हुई हैं और उनका क्या मतलब है, इन सब बातों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आई एम श्योर कि बहुत सारे दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन पहली दफ़ा मिल रही होगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बहुत गौर से देखिएगा। दोस्तों, इन आयत को समझने से पहले खाने काबा की थोड़ी सी हिस्ट्री, खाने काबा के मकामात और उसके चारों कॉर्नर्स के नाम क्या क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। गिलाफ काबा को अरबी में किस्वा कहा जाता है। रूए ज़मीन पर सबसे पहली इबादत गाह खाना काबा की ही तामीर थी, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के साथ मिलकर बनाई थी। आप अलैहिस्सलाम के बाद तूफ़ान नूह में काबे की दीवारें बह गई थी और सिर्फ बुनियादें बाकी रह गई थी। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर किया था। काबे का तवाफ चूँकि एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसलिए हम भी एंटी क्लॉकवाइज ही चारों कॉर्नर्स को देखते हैं। सबसे पहला कॉर्नर वो कॉर्नर है जिसमें हिजरा अस्वद नस्ब है। इसके बाद काबे का दरवाज़ा है। काबे के दरवाजे के बाद वाले कॉर्नर को रुकन इराक़ी कहा जाता है। रुकन इराक़ी के बाद वाले कॉर्नर को रुकन शामी कहा जाता है। काबे की इस साइड पर बारिश के पानी की निकासी के लिए जो नोज़ल नस्ब हुई हुई है उसे मिज़ाब रहमत कहते हैं, यानी मिज़ाब रहमत रुकन इराक़ी और रुकन शामी के बीच में नस्ब है। रुकन शामी के बाद जो कॉर्नर है वो रुकन यमानी कहलाता है। चलिए दोस्तों, हम हिजरा अस्वद वाले कॉर्नर से शुरू करते हैं। इस तस्वीर में हिजरा अस्वद इस जगह पर नस्ब है जो इन लोगों के रश की वजह से नज़र नहीं आ रहा है। हिजरा अस्वद और रुकन इराक़ी वाली साइड पर सबसे ऊपर सूरतुल बकरा की आयत नंबर 125 बिस्मिल्लाह के साथ लिखी हुई है, व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व आमन्ना वत्तखिज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला व अख़िज़ना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहहिरा बैती लित्ताइफ़ीना वल आकिफ़ीना वर्रुक्काइस सुजूद। और जब बनाया हमने बैतुल्लाह को मरकज़ लोगों के लिए और अमन की जगह, और हुक्म दिया कि बनाओ मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमाज़ पढ़ने की जगह, और ताकीद की हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये कि पाक रखना तुम दोनों मेरे इस घर को तवाफ़ करने वालों, इतिकाफ़ करने वालों और रुकू सजूद करने वालों के लिए। इसके बाद सूरह बकरा की ही आयत नंबर 127 लिखी हुई है, व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब उठा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुनियादें बैतुल्लाह की और इस्माईल अलैहिस्सलाम भी, और दुआ करते जा रहे थे, ए हमारे रब, कबूल फरमा हमसे ये खिदमत, बेशक तू ही है सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। हिजरा अस्वद और काबे के दरवाजे वाली साइड पर सबसे आखिरी आयत सूरतुल बकरा की आयत नंबर 128 लिखी हुई है, रब्बना वजअलना मुस्लिमीना लका व मिन ज़ुर्रिय्यातिना उम्मतम मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ हमारे रब, और बना हम दोनों को फरमा बरदार अपना और हमारी नस्ल में से उठा एक उम्मत जो मुती है फरमान हो तेरी, और बता हमें अपनी इबादत के तरीक़े, और कबूल फरमा हमारी तौबा, बेशक तू ही है तौबा कबूल फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला। काबे के जो चारों कॉर्नर्स हैं उस पर सूरतुल इखलास लिखी हुई है। कॉर्नर के बाद जो ये वाला पैच है उस पर लिखा है या रहमान या रहीम। इसका तर्जुमा है अल्लाह बहुत ज़्यादा मेहरबान और रहम करने वाला है। इसके बराबर वाले पैनल पर अरबी में लिखा हुआ है कि सुनियत हदही अल सितारतु फी मक्कतुल मुकर्रमा व अदहा इलल काबतुल मुशर्रफा खादिमुल हरमैन अश-शरीफैन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज आले सऊद तक़ब्बलहु मिन्हु। इसका तर्जुमा है, ये गिलाफ काबा मक्कतुल मुकर्रमा में तैयार किया गया और खादिम हरमैन शरीफैन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की तरफ से काबतुल मुशर्रफा को गिफ्ट किया गया। अल्लाह ताला उनकी तरफ से कबूल फरमाए। इसके बाद वाले पेज पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा है, इसका मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं। फिर काबे का दरवाज़ा है। हम काबे के दरवाजे पर जो आयात लिखी हुई हैं उनको डिटेल में इंशाअल्लाह आखिर में डिस्कस करेंगे। दरवाजे के बाद वाले पेज पर या हय्यु या क़य्यूम लिखा हुआ है, जिसका तर्जुमा है ए जिंदा रहने वाले और ए कायम व दायम रहने वाले, या ए जिंदा रखने वाले और ए कायम व दायम रखने वाले। इसके बाद कॉर्नर पर हिजरा अस्वद से ऊपर 4 पैनल्स लगे हैं
جن پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو دوستو، ہم نے حجر اسود والے کارنر سے رکن عراقی تک سمجھ لیا کہ کعبے کے غلاف پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ اب ہم رکن عراقی سے رکن شامی والی سائٹ دیکھتے ہیں۔ دوستو، اس سائٹ پر سب سے اوپر میزاب رحمت ہے، جو بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے نصب کی گئی ہے۔ اس کے نیچے جو آیات کا بینڈ ہے، اس میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 بسم اللہ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، لہٰذا جس نے ارادہ کر لیا ان مہینوں میں حج کا تو جائز نہیں عورت سے بے حجاب ہونا، اور نہ فسق و فجور اور نہ لڑائی جھگڑا حج کے دوران میں، اور جو بھی کرتے ہو تم کوئی نیک کام اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ لے کر چلو کہ بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 لکھی ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں کہ تلاش کرو تم حج کے دوران رزق حلال اپنے رب کے ہاں، پھر جب واپس چلو تم عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام مزدلفہ میں ٹھہر کر۔ اور آخر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 اور 199 ایک ساتھ لکھی ہیں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ اور ذکر کرو اللہ کا اس طریقے سے جس کی ہدایت کی ہے اللہ نے تم کو، اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے۔ علاوہ ازیں اے قریش، تم بھی واپس چلو جہاں سے روانہ ہوتے ہیں سب لوگ، اور معافی مانگو اللہ سے۔ اس بینڈ کے نیچے کارنر پر سورۃ الاخلاص، اس کے بعد یا رحمان یا رحیم کا پیچ ہے۔ اس کے بعد والے سب پینل پر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49 بسم اللہ کے ساتھ لکھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا پیچ ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 لکھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب پوچھے تم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں، تو بے شک میں تو قریب ہی ہوں، جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم کا پیچ ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان والی آیات کی تفصیلات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رکن شامی اور رکن الیمانی والی سائٹ پر کون کون سی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ دوستوں، اس سائٹ پر جو سب سے پہلی آیت ہے وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 بسم اللہ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب مقرر کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ اس گھر کی، اس ہدایت کے ساتھ کہ نہ شریک بنانا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور اعلان کر دو انسانوں میں حج کا، آئیں گے وہ تمہارے پاس پیدل چل کر، اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو چلے آ رہے ہوں گے تمام دور دراز راستوں سے۔ اور اس کے بعد سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 اور 29 لکھی ہوئی ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلَا يَوْفُوا نُذُورَهُمْ وَلَا يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تاکہ دیکھیں وہ ان فوائد کو جو ان کے لیے ہیں حج میں، اور لیں اللہ کا نام چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر جو بخشے ہیں اللہ نے انہیں از قسم مویشی، پھر کھاؤ تم خود بھی اس میں سے اور کھلاؤ بھوک کے مارے محتاجوں کو بھی۔ پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔
اس کے بعد نیچے سب سے پہلے یا رحمان یا رحیم کا پیج ہے۔ اس کے بعد والے پینل میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 47 لکھی ہوئی ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو اس بات کی کہ ان کے لیے ہے اللہ کی طرف سے بڑا فضل۔ پھر الحمدللہ رب العالمین کا پیج ہے، اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 لکھی ہوئی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی بھی کر گزرے کوئی برا کام یا ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر، پھر بخشش طلب کرے اللہ سے، تو پائے گا وہ اللہ کو بے انتہا معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ اور پھر یا حیو یا قیوم کا پیج ہے۔ دوستوں اب باری آتی ہے رکن الیمانی سے حجر اسود والی سائٹ کی۔ اس سائٹ پر سب سے پہلے جو آیت لکھی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 ہے، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہہ دو سچ فرمایا اللہ نے، بس پیروی کرو دین ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے کٹ کر اللہ کا ہو رہا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 96 لکھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر جو پہلی عبادت گاہ بنی تھی وہ ہمارا یہی کعبہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے بنایا تھا۔ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةٍ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا عبادت گاہ یقیناً وہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت۔ اور آخر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں ایسی نشانیاں ہیں جو خود اپنی صداقت کی گواہ ہیں، مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ بات کہ جو اس میں داخل ہوا اسے امن مل گیا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ حج کریں اس کے گھر کا ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہو اس تک پہنچنے کی، اور اگر کوئی انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سب جہان والوں سے۔ اس کے نیچے سب سے پہلے یا رحمان یا رحیم کا پیج ہے۔ اس پیج کے برابر میں جو آیت لکھی ہے وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ ہے اصل معاملہ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی سو یقیناً یہ تعظیم کرنا دل کا تقوی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا پیج ہے، اور اس کے برابر میں جو پینل ہے اس پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 لکھی ہوئی ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اللہ نے فرمایا اور بے شک میں غفار ہوں اس شخص کے حق میں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کیے اچھے کام، پھر چلتا رہا سیدھی راہ۔ اور اس سائٹ پر سب سے آخر میں یا حیو یا قیوم کا پیج ہے۔ دوستوں وعدے کے مطابق آخر میں اب ہم بیت اللہ شریف کے دروازے پر جو آیات لکھی ہوئی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دروازے پر ان 8 سرکل میں اللہ ربی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہی میرا رب ہے۔ یہ جو 4 سرکلز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے حسبی اللہ، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اوپر والی آیت لکھی ہوئی ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 لکھی ہوئی ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بے شک دیکھ رہے ہیں ہم بار بار اٹھنا تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف، سو پھیرے دیتے ہیں ہم تمہیں اس قبلے کی طرف جسے تم پسند کرتے ہو، سو پھیر لو تم اپنا رخ۔ دوستوں یہاں میں شارٹ کٹ کے اس آیت کا شان نزول اور اس آیت کی تھوڑی سی ہسٹری ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو ان آیات کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور یہ بھی پتہ چلے کہ کعبے کے پردے پر ان آیات کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا ہے۔ دوستوں مسلمانوں پر مشرکین مکہ کے 13 سال کی شدید ترین ظلم و ستم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا تھا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 طرح کی وحی کیا کرتے تھے، ایک ہوتی تھی مخفی وحی اور ایک ہوتی تھی جلی وحی، جس میں سے جلی وحی پورا کا پورا قرآن ہے جو ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، اور مخفی وحی وہ وحی ہوتی تھی جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا۔ مکے میں رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ اس وقت یہودی جو مدینے میں آباد تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادتیں کیا کرتے تھے،
مدینہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخفی وحی کے ذریعے بتایا کہ اب آپ لوگ بھی بیت المقدس کی طرف ہی اپنا رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ یہودیوں کی کتابوں میں اس وقت موجود تھا کہ آخری پیغمبر جب آئے گا تو وہ اپنی عبادت بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا پتہ تھا، مگر اللہ کی طرف سے جو وحی آئی وہ بالکل اس کے برعکس تھی۔ چنانچہ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی ہے۔ زیر نظر تصویر میں مسجد نبوی کا اس وقت کا نقشہ ہے جب مسلمانوں نے نئی ہجرت کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی۔ اس تصویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بڑا والا پورشن ہے وہ نماز کی جگہ ہے، اور اس کے اپوزٹ جو جگہ ہے جہاں اصحاب صفہ بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا خود دل چاہتا تھا کہ وہ اپنا رخ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر انتظار میں رہتے تھے اور ان کی نظریں اکثر آسمان کی طرف اٹھا کرتی تھیں۔ اس مقام پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور 16-17 مہینے کے بعد ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے قریب ہی کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز کی تیاری کا کہا۔ نماز میں عورتیں اور مرد دونوں موجود تھے۔ ابھی نماز کی 2 رکعتیں ہی مکمل ہوئی تھیں کہ تیسری رکعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری کی پوری جماعت نے بھی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ دوستوں یاد رہے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہیں۔ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، کتنا زیادہ ڈسپلن تھا ان لوگوں کے درمیان، یہاں تک کہ عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھیں جو جماعت کی پچھلی صفوں میں موجود تھیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ پوری کی پوری ڈائریکشن اس وقت چینج ہوئی ہوگی۔ جس جگہ قبلہ چینج ہوا تھا وہاں اب مسجد قبلتین یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد ہے، اور اس تصویر میں اس وقت کی مسجد نبوی کا نقشہ ہے جب 17 مہینے بعد مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو گیا تھا۔ تو جو ہمارے دوست بیت المقدس کو قبلہ اول سمجھتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت اللہ ہی ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اس آیت کے نیچے جو تھوڑا سا بڑا پورشن ہے اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 بسم اللہ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور لپکو مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اس کے نیچے جو 4 سلور کلر کے ورٹیکل پیچز ہیں اس میں لکھا ہے اللہ نور السماوات والارض، جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ دوستوں غلاف کعبہ کے دروازے پر ان 4 پورشنز میں بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 256 ہے۔ یہاں آیت الکرسی کے بعد آیت نمبر 257 کا بھی کچھ حصہ لا اکراہ فی الدین تک لکھا ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ جاوید ہے، پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے اسے بھی جو بندوں کے سامنے ہے اور وہ بھی جو ان سے اوجھل ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ ذرا بھی اس کے علم میں سے مگر جس قدر وہ چاہے۔ حاوی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر، اور نہیں تھکاتی اس کو نگہبانی ان دونوں کی، اور وہی ہے برتر اور عظیم، نہیں ہے کوئی زبردستی دین کے معاملے میں۔ ان 4 پورشنز کے بیچ میں جو سب سے بڑا سلور کلر کا پورشن ہے اس میں سورہ فتح کی آیت نمبر 27 لکھی ہے۔ سورۃ الفتح مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا نزول مدینہ ہجرت کے 6 سال اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے صلح حدیبیہ کرنے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن مسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ ضرور داخل ہوگے تم مسجد حرام میں اللہ کے اذن سے،
پورے اطمینان کے ساتھ۔ دوستوں اس آیت کے ہسٹری میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہجرت کے 6 سال ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھے عمرہ کر رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی کی ہی ایک قسم ہے، جبکہ حالات یہ تھے کہ مسلسل شکست کھانے کے بعد مکے کے مشرک اس انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ان کے ہاتھ لگے اور وہ مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کرام کو بتایا اور حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر کفار کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ ان مسلمانوں کو کسی طرح بھی مکے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ مسلمان جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، بیچ میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ کفار نہتے مسلمانوں سے جو کہ عمرے کے قصد سے نکلے تھے ان سے جنگ تو نہیں کر سکے مگر مسلمانوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کی تقریباً ساری شرطیں ہی کفار کے حق میں تھیں۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ساری شرائط منظور کر لی کیونکہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی حکم تھا۔ مسلمان عمرے کے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ اس واقعے کو لے کر بہت سارے صحابہ کرام کو شدید رنج اور غصہ تھا۔ کسی نے کہا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں؟ مگر تاریخ گواہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے عروج کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی اور اسی کے بعد مسلمانوں نے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ پر فتح حاصل کی۔ تو دوستو یہ تھوڑی سی تاریخ تھی آیت نمبر 27 سورہ فتح کی۔ اس کے بعد جو رائٹ سائڈ پر سرکل ہے اس میں سلور اور گولڈن کلر سے سورۃ الاخلاص لکھی ہوئی ہے اور لیفٹ سائڈ والے سرکل میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر اور مہربان ہیں آپس میں، پاؤ گے تم انہیں رکوع اور سجدے میں مشغول۔ ان دو سرکلز کے ساتھ ہی بیچ میں جہاں سے پردہ دو حصوں میں سپلٹ ہو رہا ہے، یہاں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 لکھی ہوئی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، بلا شبہ اللہ معاف فرما دیتا ہے سارے گناہ، یقیناً وہ تو ہے ہی گناہ معاف فرمانے والا مہربان۔ ان دو سرکلز کے نیچے دو کلمات لکھے ہوئے ہیں جو یہ ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کا مطلب ہے نہیں معبود کوئی سوائے اللہ کے، وہی صاف طور پر حق کے ساتھ بادشاہ ہے۔ اور دوسری طرف لکھا ہے محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے وعدوں کے سچے اور امانت دار ہیں۔ دوستو ان دو کلمات کا ریفرنس مجھے کافی ریسرچ کے بعد بھی قرآن پاک میں کہیں نہیں ملا۔ اگر کسی کے پاس اس کا کوئی ریفرنس موجود ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ اس کے نیچے 4 پورشن میں سورۃ القریش صدق اللہ العظیم کے ساتھ لکھی ہوئی ہے لِإِيلَافِ قریش، اس بنا پہ کہ مانوس کر دیا اللہ نے قریش کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی مانوس کر کے ان کو تجارتی سفروں سے سردیوں اور گرمیوں میں، فلیعبدوا رب ھذا البیت، سو ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے امن بخشا۔ دوستوں بارڈر میں سورۃ الفاتحہ کچھ اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان اور رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ پھر نیچے ایاک نعبد تک لکھا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دوسری سائڈ پر وایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر لیفٹ سائڈ پہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھائے ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا آپ کا اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور سب سے آخر میں سلور کلر سے لکھا ہے
سنیت حدیہ الستارۃ فی مکۃ المکرمہ وأضحیٰ الی الکعبۃ المشرفۃ خادم الحرمین الشریفین عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود تقبلہ منہ۔ یہ غلاف کعبہ مکۃ المکرمہ میں تیار کیا گیا اور خادم حرمین شریفین عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے کعبۃ المشرفہ کو گفٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے۔ دوستوں مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کو بھی قرآن اور خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ یہ امپورٹنٹ انفارمیشن فراہم کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ میرا نام ہے نور الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ریویلنگ دا ٹروتھ۔ میں ملوں گا قرآن کے کچھ مزید حقائق اور انٹرسٹنگ فیکٹس کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ اور فی امان اللہ۔